बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए मुज़ाकरात की बातें दिल को सुकून देती हैं, मगर ये महज बातें ही हैं। हकीकत का सामना करना बहुत अज़ियतनाक है। गुज़िश्ता साल भी दिसंबर ही के महीने में मुज़ाकरात की बातें गर्दिश करने लगी, मगर तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हुकूमत उठा ना सकी और बाद में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहकर मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं बल्कि गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ मुमकिन है। फिर एक अरसा गुजरा, कोई मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं, कोई शोर सुनाई न दिया। ठीक एक साल बाद दोबारा दिसंबर के महीने में इन बातों की सरगोशियाँ अखबारों और टीवी स्क्रीन्स की सुर्खियाँ बन गई। कौम में उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा और इस कौम को सुकून की सांसें मुयस्सर होंगी, मगर ताहाल कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपना 3 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल किया और उसने अब कराची तथा बलूचिस्तान जाने का भी ऐलान कर दिया है। लाहौर के दौरे में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि मज़ामत होगी तो ही मफामत होगी, मगर ये दौरा भी एक मुअम्मा बनकर खड़ा हो गया है। इस दौरे के दौरान शोरो गुल रहा, असम्बली के हंगामे सामने आए, सोशल मीडिया के वावेले और वज़ीर आला पख्तूनख्वा के ख़त ने इस मामले पर कौमी तफरीक और जमहूरी शिकवे अयां किए ही थे कि स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी पंजाब हुकूमत को एहतजाजी ख़त भी लिख दिया है। जबकि आज मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी ने पख्तूनख्वा वज़ीर आला के अमले पर तशद्दुद रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट भी कर दिया है। नाज़रीन, इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मामलात कुछ लो और दो की बुनियाद पर हल हो सकते हैं, जबकि हुकूमत का यह दावा भी सामने आया कि पीटीआई के पास देने को कुछ भी नहीं है। ज़राए ने फिर यह भी दावा किया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत में गैर रस्मी राबता हुआ। पीटीआई क़यादत ने मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों से आगाह किया तो साथ ही फैसला साजी में अपने महदूद किरदार का भी एतराफ़ कर लिया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि हुकूमत पर एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दाम उठाने पर जोर दिया। ताहम हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करने के लिए पेशकश शराइत मानने से इनकार कर दिया। एक हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठाकर मौका ज़ाया कर दिया है। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई में फैसला साजी का फुकदान है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत में से किसी के पास भी फैसले का इख्तियार नहीं। ताहम आज अडियाला जेल के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मंगल यहाँ आता हूँ, अफसोस के साथ कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए दिल बड़ा करें, इस मुल्क की कौम के बच्चों पर रहम करें। किससे रहम की अपील कर रहे हैं? और पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है या फिर मज़ामत करना चाहती है? और इन तमाम मामलात का नतीजा क्या होगा? इसी सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है इसार राना साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमाद हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक साल कबल भी मुज़ाकरात की बाज़गश्त हुई और वो भी बेनतीजा निकला सब कुछ। इस बार भी कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही, ना ही हुकूमती स्क्रिप्ट में और फिर ना ही पीटीआई के रवैये में। आखिर मामला क्या है? दोनों तरफ से भरपूर संजीदगी का मुज़ाहरा क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया ईमान। मामला बड़ा सादा है जी, लेकिन समझना चाहिए। पहले तो पीटीआई ये फैसला नहीं कर पा रही है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं। करने हैं तो किससे करने हैं, नहीं करने हैं तो किससे नहीं करने हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूँगा तो मैं सियासी क़ुव्वतों से नहीं गैर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करूँगा, जबकि उनकी पार्टी जिनको उन्होंने इख्तियार सौंपा है महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब और पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पार्टी के जो बानी हैं वो गैर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने लगता है तो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अचानक लाहौर का रुख करते हैं और मामला दरहम बरहम हो जाता है। जी, मामला दरहम बरहम हो जाता है। जी 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 मां साहब बोलिए। जी, तो देखिए, पहले तो वो अपना डायरेक्शन सही कर लेना कि मुज़ाकरात करने किस से हैं, कब करने हैं, कौन मुज़ाकरात करेगा। अगर मुज़ाकराती कमेटी
محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، عمران خان نے اختیار دیا، راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کے اندر انہوں نے نامزد کر دیا، اختیار دیا، بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا، کسی اور نے، میں نے آپ نے تو نہیں بنایا، عمران خان نے بنایا۔ جب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کا تو اسی وقت علیمہ خان ایک اور بیان کیوں جاری کرتی ہے؟ علیمہ خان کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں جو مذاکرات کرے گا وہ پی ٹی آئی سے ہی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ تو بھائی عمران خان پھر محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کیسے نامزد کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہے نہیں؟ پھر عمران خان راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کیسے نامزد کرتے ہیں سینٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کے ہے نہیں؟ پھر عمران خان بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کیسے نامزد کرتے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے اور اختیار علیمہ خان کے پاس ہے تو پھر ان لوگوں کی پوزیشن ختم کر دے، پھر ان لوگوں کی پوزیشن ختم کر دے، ڈائریکٹ علیمہ خان فیصلے کرتی جائے جس طرح انہوں نے بھی بات کریں گے۔ اسار صاحب، حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ہمیں دینے کو کچھ نہیں ہے، ویسے پی ٹی آئی حکومت کو دے بھی کیا سکتی ہے یا حکومت پی ٹی آئی سے کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے جس میں حکومت اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ سانو کی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر کوئی بیل دے، کوئی فقیر باہر آئے تو وہ اس سے پہلے کہ فقیر آپ سے مانگے آپ اسے کہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ ٹھیک، سے اس وقت بالکل حکومت کا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے تسی سانو کی دیو گے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کہے گی کہ جی ہمیں عمران دے دو، تو حکومت کہے گی سانو معافی دے دیو، تو بات وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو ہے کیا؟ جی، حکومت کے پاس تو اپنے پاس رکھنے کو کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دینا ہے، جن لوگوں نے رکھنا ہے وہ دے دیں گے، وہ نہیں دیں گے تو ہوگی۔ یہ ایسے ہی بیچ میں آپ تو وہ نیکسٹ جنریشن ہے نا، کبھی ہم ڈاکٹر کھیلتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا تھا یہ ڈاکٹر بھی جعلی ہے، پیشنٹ بھی جعلی ہے، وہ جو ٹیکہ لگاتا تھا وہ بھی جعلی ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں ڈاکٹر کھیل رہے ہیں، ڈاکٹر بھی جعلی، پیشنٹ مریض بھی جعلی، جو ٹیکے لگ رہے ہیں وہ بھی جعلی، نہ کسی کے پاس ان کے پاس دینے کو کچھ ہے، دونوں ہومیوپیتھک ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس سسٹم کی بہتری کا یا عمران خان کی جو رہائی کا، وہ کوئی اور لوگ ہیں، جب وہ چاہیں گے تو وہ کر بھی لیں گے، پھر ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ یہ ہمیں اپنا منورنجن پورا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا حماد صاحب، جیسے سارے صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے پاس تو پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی کیا ایکسپیکٹ کرے حکومت سے؟ حکومت کے پاس یقیناً کوئی اختیار نہیں ہے جب وزیر اعظم کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ سے کہے، وہ ان سے ریکویسٹ کرے کہ میں اڈیالہ میں ملنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر سے، اور وزیر اعظم انہیں ملوا نہ سکے، تو پھر اس وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہوگا؟ لیکن کیا جائے؟ یعنی سیدھے غیر سیاسی قوتوں کو اور مضبوط کیا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، یا پارلیمنٹ کو اور سیاسی عمل کو مضبوط کیا جائے؟ یعنی عمران خان نے کون سا کنٹریبیوٹ کیا؟ پی ٹی آئی نے کون سا کنٹریبیوٹ کیا؟ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی؟ انہوں نے یہ اس کمزور وزیر اعظم کو بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی؟ انہوں نے آئین کی سپرمیسی کے لیے کوئی کوششیں کی؟ انہوں نے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تو غیر سیاسی قوتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تو بار بار کہا کہ ہم غیر سیاسی قوتوں سے مذاکرات کریں گے کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو یہ غیر آئینی عمل ہے، تو آپ ذرا کنٹریبیوٹ کریں نا، آپ ایفرٹس کریں، آپ جدوجہد کریں، آپ آئین اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ مشکلات کو سہ رہے ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ پر مقدمات ہیں، آپ کے کارکنوں پر مقدمات ہیں، آپ کی لیڈرشپ پنجاب کی جیلوں میں ہے، لیکن یہ عمل تو صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آپ سے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، بھٹو صاحب، فاطمہ جناح، سہروردی تک ایک طویل سلسلہ ہے، سب کے ساتھ ہوا۔ تو پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میں نے غیر سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرنے ہیں؟ یہی وقت ہے کہ آپ سیکریفائز کریں کہ ٹھیک ہے میں مشکلات کو سہ رہا ہوں، لیکن میں اس کمزور وزیر اعظم کو، اس کمزور پارلیمنٹ کو، میں اس کو مضبوط بنا رہا ہوں،
میں اپنی طرف سے سیکریفائز کر رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں, کرے پرائم منسٹر ڈٹ جائیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جس طرح نواز شریف 2014 میں پرائم منسٹر بنے تو زرداری صاحب نے سندھ میں کھڑے ہو کر کہا, حالانکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ہو چکی تھی اور بہت ایگریشن تھا سندھ کے اندر, لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ وہ میرے منتخب پرائم منسٹر ہیں. لیکن عمران خان کیا ایسا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان تو آج بھی کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکو ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکیت ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. جب آپ سیاسی قوتوں کو بدنام کریں گے تو پھر کہاں سے آئی ان کی سپرمیسی آئے گی؟ یعنی آپ تو اقتدار کی تلاش میں ہیں, آپ تو 2011, 2014 اور 2018 کی تلاش میں ہیں, آپ تو RTS کی تلاش میں ہیں, آپ تو اسی وزارت عظمیٰ کی تلاش میں ہیں جو امپائر کی انگلی سے آیا تھا, آپ تو اس دھرنوں اور اس ٹی وی پر حملوں اور اس پارلیمنٹ پر حملوں کی تلاش میں ہیں, آپ تو اس فضا کی تلاش میں ہیں, آپ تو آئین و قانون کی سپرمیسی کی تلاش میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے اسرار صاحب, مذاکرات کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ماحول بن چکا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 3 روزہ لاہور کا دورہ کر کے آئے ہیں, اس دوران جو ساری ایکٹیویٹی رہی, جس طرح کے ویژول سامنے آئے اور جو رویہ اختیار کیا گیا ہے, ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے ان مذاکرات کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو حماد بھائی سے معذرت کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے جی, اور پھر ہم اس گھر والے کو نکال کے باہر پھینک دے, پھر ہم وہ باہر جسے پھینک دیا اس سے ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ کو اس گھر کو مضبوط بنانا چاہیے, چاہے اس کا قبضہ ہے لیکن گھر کے بجلی کے بل بھی آپ کو دینے چاہیے, گیس کے بل بھی آپ کو دینے چاہیے, کچھ چھت لیک ہونے لگے تو اس کو بھی ٹھیک کرا کے دینا چاہیے, کیونکہ جو اندر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بھائی انہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا اور انہوں نے ان کے جو آئینی حق تھا وہ چھین لیا, انہوں نے ان کی مخصوص نشستیں چھین لی, انہوں نے ان کے ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے نااہل قرار دلوا دیا, انہوں نے آج تک قومی اسمبلی میں ان کا وہ بننے نہیں دیا, قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر نہیں بننے دیا. تو پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے باوجود ان کو گوڑے دباتے رہے, گٹے گوڑے دباتے رہے, چمپی کرے تیل لگا کے. یعنی ایک فریق نے آپ کا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا. ایک جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, آپ نے اس سے نشان چھین لیا, اس پارٹی کو پارٹی ماننے سے انکار کر دیا, اس کی مخصوص نشستیں چھین لی, جیسے وہ ونڈی کا والوں کڑیوں ونڈی دی شہ لے جاؤ, یعنی نشستیں ان کی اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں لے لی. ان کے جناب علی حکومت پنجاب میں جیتی ہوئی ضائع ہو گئی, وفاق میں ضائع ہو گئی. اس کے بعد جناب انہوں نے ان کے ارکان کو ایک ایک کر کے 9 مئی میں نااہل قرار دینا شروع کر دیا. پھر بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کو مضبوط کرے. بڑی عجیب سی لاجک ہے, میں تو حیران ہوں اس بات پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ پنجاب میں جو سلوک کیا ہے, یہی سلوک اگر کے پی کے نے کیا ہوتا تو پنجابی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا. پنجابی میڈیا نے مکمل بائیکاٹ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا. کیوں کیا؟ کس کے دباؤ پہ کیا؟ اگر میڈیا ہمارا اتنا ہی آزاد ہے تو کس کے دباؤ کے اوپر کے پی کے وزیر اعلیٰ کیوں صرف وزیر اعلیٰ صرف مریم نواز اور سندھ والا ہے, باقی سب جو ہے ان کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے, ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اسی چیز اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے, اور جو اسی چیز پر حماد صاحب کا بھی میں پوائنٹ لینا چاہوں گی. حماد صاحب, جس طرح سے اسرار صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے پنجاب حکومت کا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ یہ بات تو رانا صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. بھائی ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اس پر صوبائی اسمبلی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے. آپ اس کے ساتھ اس سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں تو گزشتہ 2-3 دنوں سے اس حق میں بول رہا ہوں کہ بھائی منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان کا احترام, ان کی ڈیگنیٹی, ان کا وقار, یہ ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے, عوامی سطح پر بھی, اداروں کی طرف سے بھی, دوسری سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کی طرف سے بھی. اور ہماری ایک روایت ہے کہ جب کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو ان کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. پنجاب حکومت تو اب بھی دعویٰ کری ہے کہ ہم نے بڑی سیکیورٹی دیا, بڑا پروٹوکول دیا. دیکھیں سیکیورٹی دیے,
سیکیورٹی ان کے ساتھ اپنی بھی ہو سکتی ہے، سیکیورٹی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پروٹوکول ان کو جو دینا چاہیے تھا، یعنی جس طرح کے سوالات کیے گئے تو پہلے تو اس پہ ہم اپنے پیشے کا ذرا احتساب کر لیں. جو سوالات کیے گئے تو کیا منتخب وزیر اعلیٰ سے ایسے منتخب وزیر اعلیٰ ہو، منتخب وزیر اعظم ہو، کوئی بھی منتخب ہو، کیا اس سے آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ سوال کر سکتے ہیں ڈرگز کے حوالے سے؟ یہ تو آپ ایک فرد، ایک وزیر اعلیٰ کی نہیں، آپ ایک پوری صوبے کی توہین کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رویہ، اس رویے کے خالق کون ہیں؟ یہ رویہ آیا کہاں سے؟ یہ رویہ گو کہ ہماری سیاست پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ اس طرح کی تلخیاں تھی. بھٹو کا FSF بھی تھا، حیدرآباد ٹریبونل بھی تھا، نواز شریف کا سیف الرحمان بھی تھا، بے نظیر بھٹو کا احتساب بھی تھا. یہ بہت کچھ یہ تلخیاں تھی ہماری سیاست میں. فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ایوب دور میں. لیکن اس کو تباہ کن حالت پہ کس نے پہنچایا؟ اس کو تباہ کن حالت پہ عمران خان ہی نے پہنچایا. جب وہ سٹیجز پر کھڑے ہو کر موٹو گینگ کہتا تھا، چور کہتا تھا، ڈاکو کہتا تھا، مونچے اتروا دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، ایسی اتروا دوں گا. جب آخری سانسیں لیتی مریضوں کے مذاق تک اڑائے گئے، ان کے کمروں میں گھس کر بدتمیزیاں تک کی گئی، جب جنازوں کی بے حرمتی کی جانے لگی، جب خانہ کعبہ اور روضہ رسول تک خواتین کی چادریں کھینچی گئی، یہ رویہ انتہا پر کس نے پہنچایا تھا؟ سہیل افریدی کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہوئی، کوئی پروٹوکول نہیں ملا، وہ زیادتی ہے، وہ پنجاب حکومت کی نالائکی ہے. لیکن اس رویے کی بنیاد رکھی کس نے؟ پہلے تو یہ سوال اٹھانا چاہیے. اور اس رویے کو کنٹینیو کون کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ، ایک بات اور بھی تھوڑا سا ٹائم لوں ایمان، دیکھیں بہت سے PTI والے کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی تصویریں کس نے گرائی تھی. میں کہتا ہوں کس نے گرائی تھی؟ IJI بنی تھی، اس وقت کے فیض حمید جیسے لوگ تھے، انہوں نے IJI بنائی جمہوری اور سیاسی قوتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، اور سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری قوت پیپلز پارٹی تھی. بے نظیر بھٹو ایک سمبل تھی، اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی گئی. لیکن ہوا کیا؟ دونوں نے بھگتا، بے نظیر بھٹو نے بھی اور نواز شریف نے بھی. اور اس سے دونوں نے یہ سیکھا کہ دونوں جا کر میثاق جمہوریت پر بیٹھ گئے. دونوں نے میثاق جمہوریت کر لی، دونوں آئین و قانون کی سپرمیسی کے لیے آگے بڑھے، دونوں نے مشترکہ جدوجہد کی، دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو نواز شریف اس کے سرخانے روئے. یہ سیکھا جمہوری قوتوں نے. عمران خان کا پہلا جلسہ 30 اکتوبر 2011 کو ہوا. بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، تہذیب، یہ سب کچھ شروع ہوا. آج بھی 15 سال بعد کیا وہ اسی جگہ نہیں کھڑے ہیں؟ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے. اسار رانا صاحب، جیسے حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کے تو موجود عمران خان نہیں ہے، سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. آپ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ اور دوسرا، آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، کیا پنجاب کی روایت ہے مہمان نوازی کی جس طرح کا سلوک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں حماد صاحب کی بات اتنی مان لیتا ہوں کہ بقول ان کے کہ بی بی شہید کی جو تصویریں پھینکی گئیں وہ اس وقت کے کسی جنرل فیض ٹائپ آدمی نے پھینکی تھی، چلے میں مان لیتا ہوں. لیکن جب بھٹو صاحب نے لاہور کے جلسے میں گالی نکالی تھی تو وہ بھی عمران خان نے نکلوائی تھی. یا جب اسٹیج پہ علی بابا 40 چور کے نعرے لگتے تو وہ عمران خان نے لگوائے تھے. یا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ زرداری تجھے گریبان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ عمران خان نے کہا تھا. یا جب وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے یہ لوگ، یہ جب کہا گیا تھا تو وہ عمران خان نے کہلوایا تھا. یہ مولانا ڈیزل عمران خان نے نام رکھا تھا. تو باقی سب جو تھے وہ بڑے اچھے اچھے کلمے پڑھتے تھے، اور عمران خان ہی تھا جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا. مولانا نورانی کی پگڑی اتار کے جو ٹوٹے ٹوٹے کر کے تقسیم ہوئی تھی جیلوں میں، وہ عمران خان نے کروائی تھی. محترمہ نصرت بھٹو کے سر پہ جو لاٹھی مار کے 12 ٹانکے لگے تھے وہ عمران خان نے ٹانکے لگوائے تھے. حماد صاحب اس پر کچھ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں سر صاحب؟ رانا صاحب ایک منٹ سر،
دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ وہ تاریخ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. میں نے تو ایف ایس ایف کی مثال دی, میں نے حیدرآباد ٹریبونل کی مثال دی, میں نے سیف الرحمان کی مثال دی, میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے احتساب کی مثال دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلخیاں تھیں, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے, مہذب ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن حالات اس نہج پر نہیں جاتے جس نہج پر عمران خان لے کر گئے. اب ہمارا صاحب سن لیں میری بات, میری عرض سن لیں, ہمارا صاحب میری عرض سن لیں. جی سر, میں نے آپ کی بات مان لی. صاحب عمران خان تو بہت برا تھا, عمران خان تو بہت برا تھا, لیکن ہمارا صاحب آپ میری اس سوال کا جواب دیں کہ ایک سی ایم الیکٹڈ ایک صوبے میں جاتا ہے اور اس صوبے کی سی ایم ایک وہ اشتہار چھپواتی ہے جس میں اس کی کلر تصویر ہے اور جو آنے والا ہے اس کی بلیک اینڈ وائٹ ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے نو انٹری ٹو ڈرگ ڈیلرز. بالکل اس سے بھی زیادہ کوئی بری بات ہو عمران نے کی تھی؟ بالکل غلط ایک ہے. الیکٹڈ سی ایم کا استقبال آپ یہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرگ مافی ہے. اس سے مطلب عمران خان نے اس سے بھی کوئی بری حرکت کی تھی؟ اسار صاحب اس پر طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا, وہ اپنی طرف خود لے کے جا رہے ہیں. ٹھہر جائیں. جی جی, عمران خان کی بات تو جیسے اب نواز شریف اور زرداری کی باتیں پرانی ہو گئی, عمران خان کی بھی باتیں پرانی ہو گئی. یہ آج کی بات کریں جس میں ایک الیکٹڈ سی ایم کو آپ ڈرگ مافیا کہتے ہیں, پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں سے سوال کرواتے ہیں کہ آپ کیا چرس لے کے آئیں. جی یہ سوال مریم صاحبہ سے کوئی کر سکتا ہے یہاں پہ صحافی؟ اس کی ٹانگیں تو ٹوٹ جائیں, اگلے دن وہ نظر نہ آئے. آپ کا مطلب ایک بندے کے اوپر عمران خان برا ہے, عمران خان برا ہے, یہ سب کچھ جو مریم صاحبہ اسٹیج پہ کھڑی ہو کے نشے ہی کہتی تھی تو وہ عمران خان کہتا تھا کہ نشے ہی کو, تو وہ عمران خان نے کہا تھا. ایک بندے کے اوپر ہم نے, میں حماد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اسی پر حماد صاحب کی طرف بھی کریں سب کی بات. بالکل حماد صاحب, رویے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی رویہ اپنا چینج کرنا پڑے گا. ایک جانب وہ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر اس طرح کا رویہ وہ بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. پھر اس سے قبل بھی آپ ایگزامپلز دیکھیں, ملاقات کی جب بھی بات ہوتی ہے, علیمہ خان جاتی ہے, ان کی بہنیں جاتی ہیں, کارکنان جاتے ہیں, ان پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو رویہ تو پھر ادھر سے بھی سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے. رانا صاحب تو میرے ساتھ گزشتہ 2-3 دن میں 3-4 بار سر غالباً ہم اکٹھے شوز میں رہے, اور رات منصور علی خان کے شو میں بھی میں نے اس پر بات کی, اور میرے ساتھ پنجاب حکومت کے ایڈوائزر کوثر کاظمی بھی تھے اور شفیع جان بھی تھے. وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی. آپ میرے پوزیشن کو میرے خیال میں سمجھے نہیں. میں تو اس کے خلاف گزشتہ 3-4 دنوں سے بول رہا ہوں کہ سہیل افریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہے, ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں تو اپنی پوزیشن پر آج بھی کھڑا ہوں, پہلے دن سے, پہلے لمحے سے, لیکن یک طرفہ طور پر نہیں کہ میں اس کی مذمت کروں گا تو میں مکمل طور پر پی ٹی آئی کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا. بالکل کھڑا ہو جاؤں گا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, میں کبھی اسے غدار نہیں کہوں گا, میں کبھی سہیل افریدی کو ڈرگ ڈیلر نہیں کہوں گا. سہیل افریدی کے حوالے سے جو باتیں آئی تیرا کی, تو وہ میں ہی تھا سر جب زمین کے تمام کاغذات تک نکال کر دکھائے اور اس بندے کی نشاندہی کر دی نام کے ساتھ کہ یہ فلاں آدمی کی زمین ہے, یہ سہیل افریدی کی زمین نہیں ہے. لیکن میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں, سیاست کا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ تلخیاں تھی, میں نے بہت ساری مثالیں دی حیدرآباد ٹریبونل سے لے کر سیف الرحمان تک, لیکن اس تاریخ میں یہ بھی تھا کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناب پشاور میں جلسہ کرنے آتی ہے ایوب امریت کے خلاف, تو وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر خان عبدالغفار خان کے بیٹے ولی خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور کوئی معاملہ ہو تو میری بجائے اس سے مسلم لیگی مشورہ کر لیا کرے. یہ قائد اعظم کی بیٹی غفار خان کے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے. یہ تہذیب تھی ہماری تہذیب یہ تھی کہ ولی خان قوم پرست پختون لیڈر تھے, لیکن ان کے قریب ترین دوست کون تھے؟ پنجابی چودھری ظہور الہی صاحب ان کے قریبی دوست تھے, اور جا کر گجرات کئی دن تک ٹھہرتے تھے ان کے پاس. اکبر بگٹی بلوچ قوم پرست سردار تھے, لیکن ان کے قریبی دوست چودھری ظہور الہی تھے. پیر پگاڑا اور شاہ احمد نورانی الگ الگ نظریات اور مزاج کے لوگ تھے, لیکن دونوں قریبی دوست تھے.
مودودی صاحب کے نظریات کیا تھے اور حبیب جالب کے نظریات کیا تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف گفتگو کرتے تھے، قریبی دوست تھے۔ ہماری تہذیب یہ تھی، ہماری تہذیب یہ تو نہیں تھی کہ ایک خاتون آخری سانسیں لے رہی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جائے اور گالم گلوچ کی جائے۔ یہاں تک تو معاملات نہیں گئے تھے۔ یہاں تک معاملات کون لے کے گیا؟ یہاں تک معاملات کون لے کے گیا کہ جو قبروں میں اترے تو آپ ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے، وہ گالم گلوچ کر لے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ تلخیاں بے شک تھی، لیکن تلخیاں کیا اس حد تک گئی تھی، اس نہج پر پہنچ گئی تھی؟ بالکل۔ اچھا اسحاق صاحب، جیسے حماد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں الزامات تو ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، تلخیاں بھی ہوئی ہیں، اب ان تلخیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ان میں کمی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے یقینی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بیٹھے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ غالباً آپ نے ان سے وہ سوال بھی کیا تھا۔ دیکھیں، جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کی اہلیہ کے انتقال پہ مذاق کیا، وہ قابل افسوس تھا، قابل شرم تھا، جی، اور ان کی کسی طرح بھی حمایت یا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ جی، اور میں تو ان لوگوں کے اوپر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں جو لوگوں کی بیماریوں یا ان کی اموات کے اوپر مذاق اڑائے۔ تو میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں۔ اور ارشد شریف شہید ڈیڈ باڈی آنی تھی تو اس کے تابوت کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کرنا اور پھر وہ کرنا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں جو مریم صاحبہ نے کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پھانسی کے اوپر جن سیاستدانوں نے مٹھائیاں بانٹی اور جنہوں نے ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہا، میں ان پہ بھی اظہار افسوس کرتا ہوں۔ تو میں تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں۔ اب آپ بات کر رہی ہیں کہ جی کیسے بہتری آ سکتی ہے، تو بہتری کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ جی، اسٹیبلشمنٹ جس دن معافی دے کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی، پاکستان میں بہتری آئے گی۔ اور میں تو یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اگر کچھ فیصلے ہمیں کڑوے بھی کرنے پڑیں تو ہمیں کر لینے چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو مائنس کر کے کوئی استحکام آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا۔ 4.5 سال بڑے ہوتے، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا، نواز شریف صاحب سے تو مجھے کوئی حسن ظن نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری کا دل بہت بڑا ہے۔ میں پرسنلی ان کے ٹالرنس کا بڑا مداح ہوں۔ جتنی ان کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے اوپر پنجابی میڈیا نے تنقید کی ہے اور انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، تو زرداری صاحب ایک سٹیپ آگے آ جائے، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں بیچارے، وہ کہہ رہے ہیں اس بڑھاپے میں میری عزت نہ کہیں رول جائے، تو وہ بھی ذرا خوف کا شکار ہوئے ہوئے۔ تو ان حالات میں مجھے تو فی الحال کیا کہتے ہیں، وہ میر تقی میر کی غزل کے 2-3 شعر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ٹھیک، اچھا جی 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 ٹھیک ہے حماد صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں رویے کی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان کو بھی تو کہیں نہ کہیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ان کو بھی بیک سٹیپ ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی جیسے سہیل آفریدی صاحب اب اشارہ دے رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، اور پھر انہوں نے سندھ جانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں بھی جائیں گے اور پارٹی کو مزید موبلائز کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، پی ٹی این میں کامیاب ہوگی اپنی اسٹریٹ پاور دکھانے میں؟ دیکھیں، اس کا حمایتی تو میں کبھی نہیں رہا کہ عمران خان یا کوئی اور سیاستدان جیلیں کاٹتا رہے، اور یہ جیلیں صرف سیاسی لوگ کاٹتے رہیں گے۔ اگر احتساب ہی کرنا ہے تو پھر کر لے، شروع ہو جائے۔ پھر آئی جے آئی بھی بنی تھی اس ملک میں، آر ٹی ایس کنہوں نے بٹھایا تھا، 2011 کا جلسہ کس نے کروایا تھا، 2014 میں منتخب وزیر اعظم کے گھر کا گھیراؤ کس نے کیا تھا، یہ سب کچھ یہ یعنی بہت سارے لوگ ہیں، پھر سب کو قطار میں کھڑا کر دے اور سب کا احتساب شروع کر دے
اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس ایک باری نواز شریف گزارے گا، دوسری باری عمران خان گزارے گا اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ ان کو مجرم کہنا شروع کر دیں، آپ ان کو غدار کہنا. تو ہم تو نہیں کہیں گے. ہم نے تو نہ نواز شریف کو غدار کہا، نہ ان کی جماعت کو کہا تھا، نہ عمران خان کو کہیں گے. البتہ ہم ایک بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں آگے بڑھے آئین کی سپرمیسی کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں. جب تک آئین کو سپرمیسی نہیں ملے گی آپ کے ساتھ باری باری ہوتا رہے گا. لیکن آپ لوگ پھر بھی اس سے نہیں سیکھتے. کیا سیکھا آپ نے؟ نواز شریف صاحب معزول ہوئے، جی ٹی روڈ پر نکلے تو ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا اور آئین کی سپرمیسی یہ نعرے لگائے تھے. لیکن اس نعروں سے کیا نکلا؟ اس نعروں میں سے 26ویں ترمیم نکلی، اس نعروں میں سے 27ویں ترمیم نکلی. اب 28ویں کی بھی بات ہے. اب 28ویں ترمیم راستے میں ہے. اس سے یہ سب کچھ نکلا. اس سے یہ نکلا کہ ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو 20 منٹ کے لیے اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملوا دے. تو یہ نکلا. لیکن چونکہ اقتدار ان کے پاس ہے تو وہ پرانا بیانیہ بھول چکے ہیں. اب عمران خان کو آئین و قانون کی سپرمیسی کا دورہ پڑا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا دورہ پڑا ہے، سول بالادستی کا دورہ پڑا ہے. لیکن میں مذاکرات کروں گا تو میں سیاسی قوتوں سے نہیں، غیر سیاسی قوتوں سے کروں گا. تو ابھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب اختیار نہیں ہے تو پھر ان کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ اختیار نہیں ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ با اختیار بنائے نا، آئے کنٹریبیوٹ کرے، مضبوط بنائے اس پرائم منسٹر کو. اس پہ اسار رانا صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے.